वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत इस वक्त तेज़ हवाओं के रहमो करम पर है और जो तरीके इंसाफ है सबसे ज़्यादा इस तूफ़ान की जद में जो है वो नज़र आती है। कहीं पुराने साथी रास्ता बदल रहे हैं और कहीं नए महाज जो हैं उनके लिए खुल रहे हैं और कहीं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलेआम रसवाई का सबब जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं। बागी रहनुमा, गैर फाल अरकान और क़यादत से नाराज़ चेहरे, ये सब एक बड़ी सियासी तब्दीली का जो है बज़ाहिर अंदिया देते हैं। उस पर सेनेट इलेक्शन का तड़का KPK का वो भी एक बहुत बड़ा एक उसमें पहले सेगमेंट में हमने बात की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। ऐसे में जो सवाल ये है कि क्या ये सब खुद फैसले ले रहे हैं PTI वाले या पसे पर्दा कोई और इस शतरंज को चलाने की कोशिश में है। पंजाब असम्बली पर बात करेंगे हम कि 26 अरकान के मुस्तकबिल पर उनके सवालिया निशान ताहाल बरकरार है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर PTI की पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात है, जैसे आलिया हमजा और शेख वकास की नोक झोंक पार्टी की अंदरूनी चटखनों को जाहिर कर रही है। इसके अलावा इन सब के बीच रियाम खान साबिक खातून अव्वल ने जो है वो सबका खातून अव्वल उन्होंने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है, एक सियासी एंट्री मारी है। क्या ये बनी PTI के लिए सिर्फ सियासी चैलेंज साबित होगा या ज़ाती जंग का एक नया मैदान सजेगा? इस सेगमेंट में इन तमाम सवालात का हम जो है वो तफसीली जायज़ा लेंगे, कोशिश करेंगे कि मालूम कर सकें इन तमाम सवालात के जवाब अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। प्रोफेसर साहब, अब तक कितने इमरान वहाँ जो है पार्टी छोड़ चुके हैं और कौन जाने वाला है मज़ीद PTI का? सर, इस हवाले से अगर हम देखें तो PTI की मैं बात करूं तो फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, शीरी मज़ारी, आमिर कियानी साहब और मलिक अमीन असलम जैसी शख्सियात जो हैं वो इस वक्त पार्टी से किनारा कश हो चुकी हैं। और ये नुकसान कोई PTI के लिए छोटा नुकसान नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो ये वो लोग थे कि जिन्हें PTI का चेहरा कहा जाता था, चाहे वो मीडिया का मैदान हो, चाहे वो कानून का मैदान हो, मईशत हो या पॉलिसी साजी हो। तो ये वो शख्सियात थी कि जिन्होंने स्टार्ट से ही इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था और ये राइट हैंड्स थे PTI के, और इन्होंने बड़ा मैं समझता हूँ कि PTI के लिए पॉजिटिव रोल अदा किया है। जहाँ तक बात की जाए PTI की मौजूदा सूरत हाल की तरफ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ हम PDM को देख रहे हैं या हुकूमत वक्त को देख रहे हैं, तो इन्होंने हमेशा मुस्तकिल मिजाजी और ठंडे मिजाज के साथ जो है वो सियासी बसीरत को दिखाते हुए फ़ैसला साजी की है। बेशक चाहे ये अपने मफाद में भी कर लेते हैं, लेकिन ये कम अज़ कम मिजाज अपना ठंडा रखते हैं। जहाँ तक दूसरी तरफ देखा जाए तो एक सूबे में बैठे हुए ये तमाम अफराद जो हैं वो PTI के जो मौजूदा हम कह सकते हैं कि सीनियर रहनुमाओं को देख लें या हम उनके कारकुनान को देख लें, तो ज़्यादातर जज्बातियत पर मबनी है। तो ये जज्बातियत इन्हें स्कैटर्ड भी कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है जज्बाती होके छोड़ रहे सर, हैं ये या जज्बाती होके किसी कर के रहे हैं? इशारे पर छोड़ रहे हैं जज्बाती ये बेसिकली ये नज़रियात पर नहीं है, इस या वक्त खुद फैसला कर रहे ये हैं? खुद फैसला साजी करना चाहते हैं। ये बेसिकली नज़रियात पर जज्बाती नहीं है, ये बेसिकली अपनी वो जो इमेच्योर एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ये जज्बाती हैं और ये बाय नेचर हैं। बाय नेचर ये जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये मफाद परस्ती की सियासत है। नहीं लगता कि ये बड़े अहम बड़े बड़े लोग जो छोड़ गए PTI, ये पार्टी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है? वो नाकाबिल, मैं इस हवाले से अर्ज कर चुका हूँ कि बेशक बहुत बड़ा नुकसान है, बेशक बड़ा नुकसान है। लेकिन चूंकि अभी तक इमरान खान साहब की जो मौजूदगी है, वो इनकी शख्सियत है, उसकी वजह से जो तवाज़ुन फिर भी किसी हद तक जो है वो कायम है, या वो इनका जो बयानी है जब तक इमरान खान साहब का मौजूद है तब तक तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टी फिर भी किसी हवाले से सरवाइव जो है वो करती हुई नजर आ रही है। छोड़ चुकी हैं, कुछ अभी भी अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात चल रहे हैं, जंग चल रही है। ये आलिया हमजा और शेख वकास के हमने नोक झोंक। उसकी वजह ये है कि ये अंदरूनी खलफशार का शिकार हुए हैं, ये जो स्कैटर्ड हुए हैं, ये बुनियादी वजह ये है कि तंजीम नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं लेकिन है। हम शेख वकास और आलिया हमजा की लड़ाई को देख लें तो ये एक तो खुली जंग में बदलती जा रही है। खुली जंग है। आप सिर्फ ये लड़ाई सर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना, ये सिर्फ PTI के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बल्कि अब तो ये सोशलाइज हो चुकी है। आप देखें, वीडियो बयानात देख लें, आप इनके हवाले से इनके तबसरे देख लें, और फिर खुल्लम खुल्ला ये जो मैं समझता हूँ कि अपनी ही पार्टी के अंदर गाली गलोच की जो सियासत आ चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि इनका शिराजा बिखरने के लिए मैं समझता हूँ ये चीज़ काफ़ी है। अगर हम देखें तो पार्टी के अंदर भी बयानात का तादाद हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो आखिरी ट्वीट है और उसकी आखिरी लाइन आप देख लें कि नशस्तों के हवाले से जो उनका बयान है, आखिरी ट्वीट जो है वो ये था कि मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया।
فیصلہ یہ ہے پارٹی کے اوپر چھوڑ دیا. جب تک بیرسٹر بیرسٹر سیف صاحب کو دیکھیں تو ان کا بیان یہ آتا ہے کہ جناب نے عمران خان صاحب کی جو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے جناب, اس لسٹ کو جو ہے وہ ہم بہت جلد جو ہے وہ ہم اسے جو ہے وہ منظر عام پر لائیں گے, اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جاری ہوا ہوا. تو یہ جو بیانات میں آپس میں تضاد نظر آ رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی ایجنڈا اس میں نظر نہیں آ رہا بالکل, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی وہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہر ایک اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے, اور اس پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر اس پارٹی پر اپنا کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں اسی پی ٹی آئی کے اندر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ ہتھیانا چاہ رہے ہیں, یا پھر اس کو اپنی طرف جو ہے وہ لانا, اس کو رخ موڑنا چاہ رہے ہیں. پارٹی میں ہر بندہ لیڈر بننا چاہ رہا ہے, ہر بندہ لیڈر بننا چاہ رہا ہے, کیونکہ نا تجربہ کار نا پختہ خیال لوگ میرے خیال میں اس میں موجود ہیں, کہ جس کی وجہ علی امین گنڈے پور صاحب کو اگر ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ کے پی کے اس وقت اپنا کردار تو بڑے طریقے سے اہم کردار ادا بھی کر رہے ہیں, وفاداری کا ثبوت دینے میں اپنی کوششیں تو رکھیں, لیکن میں اگر دوسری طرف دیکھوں تو کہیں وہ علی امین گنڈے پور صاحب گنڈے پور بن جاتے ہیں اور کہیں گنڈاسا پور بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جذبات میں پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی لوگ ان سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ متنفر ہونا شروع ہو گئے. عرفان سلیم صاحب کا اگر ہم نام دیکھیں تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے عمران خان صاحب کے شروع میں ان کی پارٹی کے ساتھ بہت وفاداری کی ہے, اور جو سٹارٹ اپ تھا وہ عرفان سلیم صاحب کے اپنے ڈسٹرکٹ سے تھا, اور سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ ان کا جو ووٹ بھی تھا اور جو پشاور سے عرفان سلیم صاحب کی اپنی سیٹ پہ تھا. تو ان لوگوں کو عرفان سلیم جیسی شخصیت کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ اس نشست سے نام نکال دینا اور پھر اس میں شامل کر دینا, تو یہ ایک تذبذب کی کیفیت ہے, اور بہت عرفان سلیم صاحب کا نام جو ہے وہ ڈالا گیا, انہوں نے عرفان سلیم صاحب کا نکال دیا تھا. چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ڈیتو صاحب, کیا پی ٹی آئی کی قیادت جو منتخب قیادت ہے جن کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے, کیا ان کے اندر اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے اندرونی جھگڑے جو کھلی جنگ میں بدلتے جا رہے ہیں ان کا تصفیہ کرا سکیں, ان کو شٹ اپ کال دے سکیں, خاموش کرا سکیں, پارٹی پالیسی پر عمل درآمد میں سختی کر سکیں؟ کاشف صاحب, اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب تھے, ان کے ساتھ 4 سے 5 لوگ ہوتے تھے, اور ان 4-5 لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک چینل کا ڈائریکٹر پروگرامز ہوتا تھا, تو ہمیں اکثر وہ گیسٹ کراچی میں بلانے میں بڑا پرابلم ہوتا تھا جب اس وقت, کیونکہ پروگرام بھی بڑے زیادہ ہوتے تھے, تو ہم کچھ لوگوں کو مس کال گیسٹ کہتے ہوتے تھے, یعنی جب آپ کے پاس کوئی اور بندہ نہیں آ رہا ہو تو اس کو بلا لیں, اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے. اس کے بعد پھر وہ جو لاہور والا جلسہ ہوا, اس کے بعد اس میں جب ہوا بھری گئی تو وہ جن لوگوں کے ذریعے ہوا بھری گئی تھی وہ سارے کے سارے لوگ اب اپنی جگہ پر واپس جا چکے ہیں. ایک آخری چانس کے طور پہ انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسی نام پر ہم الیکشن جیت کے تو پارلیمنٹ میں آ جائیں, تو وہ آخری چانس لے چکے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں. اس وقت آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح ہم نے شروعات کی تھی کہ آج بھی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں تو وہ اس موجودہ گورنمنٹ کے خلاف شدید قسم کے مغالطات بکتے ہیں, ان کے اوپر بہت برائیاں, ان کی بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. اس گورنمنٹ کے جتنی الائنس میں پارٹیاں ہیں, ان تمام پارٹیز کو وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی اس پارٹی نے فلاں ٹائم میں مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, تو بھئی تم کیوں نہیں کرتے مہنگائی مکاؤ مارچ؟ ہم بتا رہے ہیں نا ان کو کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں 160 روپے لیٹر تھا پیٹرول, تو آج 270-80 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے. تو اس کے لیے کیا میں نے اور آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ یہ بطور اپوزیشن پارٹی احتجاج کرے نا, نہیں کرتے. جن چیزوں پر ان کو بات کرنی چاہیے ان پر انہوں نے آج تک بات نہیں کی. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایوان میں نہیں کی انہوں نے. ان کا ایوان اقتدار میں آنے کے بعد ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ باہر آ کر میڈیا سے بات کرتے ہیں کہ وہ جی بانی کو رہا کرو. اب بانی کو رہا کرو, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں سے ریلیف چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے, میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ انہوں نے سارے کا سارا جو بیانیہ بنایا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا. اس کے بعد پہلے دن سے ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت کرا دیں.
اب یہ خود ہی خبریں چھوڑتے ہیں کہ جی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہماری بات چیت اس لیول پہ چل رہی ہے، ہماری بات چیت اس لیول پہ چل رہی ہے، ہماری بات چیت یہ ہو رہی ہے، خود یہ الزام لگاتے ہیں. یہ الزام آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے اوپر اپوزیشن گورنمنٹ نے نہیں لگایا ہے، جو کہ ان کی مخالف پارٹی ہے. ان کے اپنے لوگوں نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بندہ ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے اپنے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا، اس کے اوپر جو الزامات لگائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے، یہ ان کے اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے لگائے. اب یہ بتائیں کہ اس میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے، عوام کہاں جائے، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے وہ کہاں جائے، جن لوگوں نے ان کے لیے ڈنڈے سوٹے کھائے، جیلیں کاٹی، وہ کہاں جائیں. ابھی آپ یہ دیکھیں عالیہ حمزہ نے کتنا کام کیا پی ٹی آئی کے لیے، اس کی پوزیشن دیکھیں، کون سا عہدہ ہے اس کے پاس، کتنے لوگ بات مانتے ہیں اس کی. اب اس کو چھوڑیں، علی محمد خان صاحب کے ساتھ مطلب میرے اس کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، میں اس کی شخصیت کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن آپ اس کو کم از کم ایک کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ وہ لوٹا نہیں بنا. انہوں نے اچھے اور برے وقت میں پارٹی پالیسیز کے ساتھ وفاداری کی. ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا ان کی کوئی بات سنتا ہے؟ بالکل نہیں سنتا. جب احتجاج کے لیے، جب کسی بھی حوالے سے پارٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں، پارٹی کی جو پالیسیز بنتی ہیں، پارٹی جو بات کرنا چاہتی ہے اس میں ان کو بلایا جاتا ہے، نہیں بلایا جاتا. اس طرح سینکڑوں ان کے کارکنان ہیں، سینکڑوں ان کے لیڈرز ہیں جن سے کوئی پوچھا نہیں جاتا، جو کہ پہلے دن سے آج تک پارٹی سے وفادار ہیں. اور وہ لوگ جو صبح ایک کے پاس جاتے ہیں، شام کو دوسرے کے پاس، رات کو تیسرے کے پاس، وہ سارے ان کے رہنما ہیں، وہی سارے ان کے فیصلے کرتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب نے کس طرح پارٹی چھوڑی ہے سارے جہان کو پتہ ہے. اس وقت ان کا جو بھائی ہے وہ ان کا ترجمان بنا ہوا ہے. اس کے حوالے سے خود ان کی اپنی پارٹی، ایون چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کا نام ہی نہیں دیا. وہ اندر جا کر ملاقات کر کے آ گئے اور خود وہ باہر بیٹھے رہے. اب ان کو اگر خان صاحب ملاقات نہ کریں تو زبردستی ملاقات کریں گے. یہ مطلب ان کی اپنی پارٹی کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے. ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں، عوام کے ساتھ مسائل ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہو رہی. کہیں نہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، نہ پانی بجلی کے اوپر جو معاملات ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے، نہ یہ اس وقت سیلاب آیا ہے، اس میں کتنے لوگ رل گئے، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھر میں پانی آج بھی کھڑا ہوا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. بس ایک ہی بات ہو رہی ہے، بانی کو رہا کرو. خان بس یہی بات ہو رہی ہے. تھوڑا پنجاب اسمبلی پہ آ جائیں اگر ڈیٹو صاحب کے پنجاب اسمبلی کے 26 اراکین کے گردن پہ ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے. کیا لگ رہا ہے مستقبل آپ کو ان کا؟ دیکھیں ان کا مستقبل مجھے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے مفاہمت کر لیں گے اور ان کی گردن بچ جائے گی. لیکن ہوگا یہ کہ وہ ساری زندگی وفادار بن کے رہیں گے موجودہ حکومت کے ہر فیصلے میں انہوں نے منون اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دیکھیں سیاست میں وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو سارا دن بیانات دیتا ہے لیکن عملی وہ ان اناؤنسڈ ان کے پارٹی کے لوگ رہیں گے، وفادار رہیں گے. آپ دیکھیں نا پنجاب میں لوگوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں، کہاں کہاں مسائل ہیں، کون بیچارہ پس رہا ہے، اس کی بات آپ نے آج تک سنی ہے؟ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی ایک چھوٹی سی ریلی بتا دیں جو عوام آپس میں کرتی ہے، جو محلے والے مل کے روڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بجلی بحال کرو، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی آرگنائز پارٹی نے آج تک کوئی ایک احتجاج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بجلی کے اوپر، پانی کے اوپر، آٹے کے اوپر، چینی کے اوپر، دال کے اوپر، گھی کے اوپر. یہ تو بیسک مسائل ہیں نا. یہ تو فقیر کو بھی چاہیے، مطلب مزدور کو بھی چاہیے، اس طرف یہ جاتے ہی نہیں ہے. یہ تو انڈائریکٹلی ان کی جو بی ٹیم ہے گورنمنٹ کی کہ جب عوامی مسائل کے اوپر وفاق ہو، کے پی ہو، کہیں بھی ہو، یہ بی ٹیم وہاں پہ جب بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ جب بھی کوئی عوامی مسائل کی بات ہوگی وہاں پر یہ کوئی نیا شیشہ چھوڑ دیں گے، اصل بات دب جائے گی پیچھے. صحیح ہے. ریحام خان نے پارٹی لانچ کر دی ہے. فریض صاحب تھوڑا اس پہ ڈسکشن کر لیں ہم کہ وہ سیاسی پارٹی انہوں نے اپنی جو لانچ کی ہے
اس کو چلانے کے لیے وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نفرت بیچیں گی، کیا کریں گے اس کو چلانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی ریحام خان شخصیت صاحب ابھی تک ایسی نہیں ہے جس نے اناؤنس کیا ہو کہ اس نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ریحام خان صاحبہ کا یہ جو سٹیپ ہے، میں اس کو اگر ذاتی طور پر آپ میری رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک غیر سیاسی جو ہے وہ ان کا ایک سٹیپ ہے، اور نہ وہ سیاسی طور پر اتنی پختہ خیالی رکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کی یہ جو پارٹی کا جو انعقاد ہے اور پارٹی کے حوالے سے جو ان کا لائے عمل ہے، وہ زیادہ تر تو میرے خیال میں ناراضگی یا ذاتی جو رنجش ہے یا ذاتی جو بیان بازی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے اس موقف کو جو ہے وہ لے کر چلیں گی، اور اگر صرف اور صرف ان کی پارٹی کا منشور یہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ زیادہ تر اس کا مستقبل آگے ہمیں کافی سنجیدہ مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ طور پر اپنی پارٹی کا کوئی ایجنڈا، جیسے سر نے فرمایا کہ پارٹی کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ جو کوئی عوامی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں یا اپنی پارٹی کو معاشرتی حدود تک لے کر آتی ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی منظم اور مضبوط ہوگی۔ پھر وہ اپنی پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ کچھ ایسے شامل کریں کہ جو پختہ خیالی رکھتے ہوں اور سیاسی بصیرت بھی اور رکھتے ہوں، بڑے نام ہوں، سیاسی بصیرت رکھتے ہوں، اثر رسوخ رکھتے ہوں، تو پھر تو کسی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سیاسی تناؤ اتنا بڑھ چکا ہے۔ خاص طور پر میں بات کروں گا پی ٹی آئی کی بات کروں گا، سر فرما رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہمارے آج کے اس مفاد پرست معاشرے میں، کہ جیسے باپ کے اوپر ایک جب وہ قریب المرگ ہوتا ہے اور ایک وہ آخری وقت آیا ہوتا ہے تو جناب بیٹے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب ان کی نظر اس کی موت کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ ان کی نظر اس پگڑی کے اوپر ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اب پگڑی کس کے سر پہ آتی ہے، تو اس کی کوشش میں جو ہے وہ جناب دست و گریباں ہوتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی مثال میں ابھی اس وقت جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے دست و گریبانی جو ہے وہ پارٹی کے منشور پر نہیں ہے، نظریات پر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو دست و گریبانی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف وہ سیٹ کے اصول کے لیے، نشست کے اصول کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پیسہ چل بھی رہا ہے، باتیں آ رہی ہیں، پہنچ بھی رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں کہ ایک طرف جو ہے منی لانڈرنگ پر بات کرنے والے خود جو ہے وہ پیسے کی تقسیم میں اور ہاؤس رائڈنگ میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ برسر پیکار نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹی تھی کہ جن کے نعرے جو تھے وہ بڑے بلند و بالا نعرے تھے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن کی جو حالیہ پوزیشن ہے وہ صرف اور صرف مفاد کا اصول ہے، ٹھیک ہے جی، مفاد کا اصول ہے، اور قیادت کی جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مزے لینے والی بات ہے، وہ قیادت کے مزے لینا ضرور چاہ رہے ہیں۔ اور وقت بعد آخری کویشچن کے لیے آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، میں ذرا ڈیتو صاحب سے بھی ریحام خان کی جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا کیا انپٹ ہے؟ ریحام خان نے جو پارٹی اپنی سیاسی پارٹی لانچ کی ہے، پاکستان ریپبلک پارٹی شاید اس طرح کا کچھ نام ہے، تو وہ نہ کوئی بڑی شخصیت نظر آئی اس میں جس نے جوائن کیا، انہیں ہم نے دیکھا ان کا ایک کیریئر تھا، صحافتی کیریئر تھا، فورن میڈیا کے لیے کر رہی تھی، پھر اس کے بعد پاکستان کے ایک نجی چینل میں ایز اینکر انہوں نے جوائن کیا، پھر وہ 2014 کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ اہلیہ بن گئیں اور خاتون اول بننا چاہ رہی تھی، بہرحال تب تک خان صاحب آئے نہیں تھے اقتدار میں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے لانچ کی اور کیسے چلائیں گے اس کو؟ خان صاحب کے خلاف نفرت بیچ کے وہ اسی نفرت کے ایندھن سے چلائیں گے اس پارٹی کو؟ کاشف صاحب، ریحام خان کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے وہ آئی تھی پاکستان میں میڈیا چینلز کے ذریعے، اس کے بعد وہ بانی کی اہلیہ بن گئی، اس کے بعد وہ جب تقریریں کرتی رہیں یا مختلف مقامات پہ وہ ان کا آنا جانا ہم نے دیکھا ہے، تو میری نظر میں ریحام خان کو اس وقت ایک اسپیئر ویل کے طور پہ لانچ کیا گیا ہے کہ آگے چل کے اگر ضرورت پڑی تو پی ٹی آئی کی وہ جو منحرف شخصیات ہیں وہ ساری کی ساری اس طرف آ جائیں گی۔ ابھی اس کو صرف ایک اسٹیپنی کے طور پہ لانچ کیا گیا ہے تاکہ کچھ مارکیٹ میں اس کے حوالے سے انپٹ کیا آتا ہے یہ دیکھا جائے، ری ایکشن دیکھا جائے، صورتحال کیا ہوتی ہے ساری دیکھی جائے، کیونکہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ کی بی ٹیم ہے، مطلب جہاں پر عوامی معاملات دیگر چیزوں پہ گورنمنٹ پہ پریشر آنا شروع ہوتا ہے، یہ کوئی تیسرا بیان دے دیتے ہیں، اس کے اوپر پبلک لگ جاتی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ دوبارہ ریلیکسیشن میں چلی جاتی ہے، جہاں جہاں گورنمنٹ کی کسی پالیسی پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پر یہ کوئی تیسرا شیشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب تک پی ٹی آئی اس طرح اچھے بچوں کی طرح نوکری کرتی رہے گی تب تک یہ کام چلتا رہے گا۔ جہاں پر ہمیں نظر آیا کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ کسی اور طرف جا رہے ہیں
تو وہاں پر پھر ریحام خان آ جائے گی اور اس کی پارٹی میں اسی طرح سے پاور آنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہم نے دیکھا تھا ایک دم پی ٹی آئی کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی تھی. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت اسی طرح سے سارے کا سارا فارمولہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد ایک عرصے تک ان کو ایسے ہی اسپیئر ویل کے طور پہ چلاتے رہے. خود ان کا جو اس وقت سب سے قریبی دوست ہے شیخ رشید, وہ کہتا ہوتا تھا ٹانگے کی پارٹی ہے. مطلب اتنی خود بھی کچھ اپنی پارٹی کے بارے میں, ان کا اپنی بھی یہی پارٹی تھی جو انہوں نے ضم کر دی تھی بعد میں پی ٹی آئی کے اندر. میں ایک آخری کوشچن لینا چاہ رہا ہوں, بڑا شارٹ آنسر ہے, کوشچن ہے, شارٹ سا آنسر آپ سے چاہیے, 1 منٹ ٹائم میرے پاس باقی ہے. یہ پی ٹی آئی کا 2025 کے جو اب سینٹ انتخابات پرسوں ہونے جا رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس انتخابات سے پہلے اور بعد میں پی ٹی آئی اپنی ساخت اور قیادت بچانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے انتخابات کے اوپر, ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی انتخابات کے بعد کی پوزیشن کے اوپر. اگر تو سیٹس اور نشستیں جو ہیں یہ اپنی لے جاتے ہیں اور برقرار رکھ لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چانس ان کے پاس ضرور بچ جائے گا بعد میں اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے, بشرطے کہ یہ منظم سیاست کریں اور اپنا باقاعدہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بات کریں, اور پھر انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنائیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی کسی بھی سیاسی رہنما کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ منحرف نہ ہونے دیں, اور پھر ایک سیاسی ایجنڈے کے اوپر, عوامی ایجنڈے کے اوپر, منشور کے اوپر بات کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی حد تک ان کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. ورنہ اس وقت یہ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں, ورچ پہ کھڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک خلافت ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہے, ضرور تاریخ پڑھی ہے, دیکھی تو نہیں, لیکن 1919 سے 1922 کے درمیان میں بے شک تحریک خلافت ایک بہت بڑی تحریک تھی اور بہت زبردست تحریک تھی, لیکن وہاں مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی کی سیاسی قیادت تو بڑی زبردست تھی, لیکن وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ اسی طرح کی ایک سیاسی ناپختگی بھی دیکھنے میں آئی کہ جس کی وجہ سے بے شک ایک بڑا شارٹ سا ٹائم ہے. میں ڈیتو صاحب سے بھی انپٹ لینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اپنی ساکھ بچا پائے گی اس انتخابات, اور اس کے بعد 5 اگست کو فری عمران خان کی بھی کال دے رکھی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی میرا خیال ہے اس وقت تو خود ہی یہ بات بھول گئی ہے کہ انہوں نے کوئی 5 اگست کی بھی کال دے رکھی ہے. اس وقت تو وہ کسی اور چکر میں پڑی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بانی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں, وہ اس کو احتجاجی جلسے کو لیڈ کریں گے, ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد پھر پاکستانی ایوان سے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا. لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ 1 سیٹ کے لیے, 2 سیٹوں کے لیے گورنمنٹ کے جو نا وہ تھلے لگ گئے. اب پرابلم سارا یہ ہے کہ اس وقت تو سارے کا سارا جو پریشر ہے وہ اس پہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جو سیٹیں ہیں موجودہ یہ بچاؤ, اور جو پوزیشن ہماری اس وقت بنی ہوئی ہے جہاں جہاں سے یہ اقتدار کو انجوائے کریں اس کو انجوائے کرتے رہیں. اب 5 اگست کا جو بیان, ان کا جو احتجاج ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے کہ 5 اگست سے پہلے کوئی نہ کوئی نیا یو ٹرن یہ لے لیں گے اور یہ اس طرف لے جائیں گے بات کو, کیونکہ بانی کے جو بچے ہیں انہوں نے پاکستان آنا کوئی نہیں, اور اگر بانی کے بچے پاکستان نہیں آتے تو ان کی موجودہ قیادت کے پیچھے عوام نے کوئی نہیں نکلنا. ٹھیک ہو گیا. میں بھائی یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بس جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہم نے سوالات کیے, یہ تمام سوالات صرف ایک جماعت کے اندرونی معاملات نہیں, بلکہ آنے والی سینٹ انتخابات اور مجموعی جو سیاسی منظرنامے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اور طریقہ انصاف کو اب یہ طے کرنا ہے کہ وہ بکھرتے قافلے کو کیسے روکتی ہے, جو اس کے پارٹی اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ, ان کو کیسے روکتی ہے, اور قیادت کو کیسے مستحکم کرتی ہے, اور سیاسی بیانیے کو کیسے نیا جنم دیتی ہے. کیا خان صاحب اپنی پارٹی کی ساکھ اور ساخت دونوں کو بچا پائیں گے, یا پھر ہر سمت سے اٹھنے والے سیاسی گرد و غبار ان کی سیاست کو دھندلا دیں گے. 2025 کے سینٹ انتخابات تحریک انصاف کے لیے کہ آخری بڑا امتحان ثابت ہوگا, اور وقت کا پینڈولم تیزی سے حرکت کر رہا ہے, اور فیصلے اب تاریخ لکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.